बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ उसके अंदर फ़ौज और सियासत, यानी कि या ये आप इसका मौजू भी रख सकते हैं या एक वो कर सकते हैं कि फ़ौजी सियासत। तो व्यूवर्स, मैं शुरू होता हूँ जो पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा था, अयूब खान साहब। इससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ ताकि आपके जहनों में ये बात रहे और आप इस चीज़ को, जो मैं बातें आपको बताऊँगा, उससे आप उसको कंपेयर कर सकें कि वाकई ये बात इस तरह है क्या। तो सबसे पहली बात ये कि फ़ौजी जो होते हैं ना, इनमें चालाकी नहीं होती, और चालाकी ना होने की वजह से जो सियासतदानों में चालाकी है ना, वो फौजियों में नहीं होती। भले वो फौज का एक सिपाही हो, भले वो एक जर्नल हो, क्योंकि फौजी सीधे सीधे लोग होते हैं, सीधी बात करते हैं, सीधा काम करते हैं, और उनका हर काम जो होता है वो ऐसा होता है। मसलन व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मस्जिद पे जूते भी अगर रखे होते हैं तो आप किसी फौजी के जूते में रख के देख लें और किसी और के रखे हुए देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फौजी किस तरह सीधे होते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगता है, अयूब खान साहब लगाते हैं। ये पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर है। जब पाकिस्तान मफरूज़ वजूद में आता है तो उसके बाद जब अयूब खान साहब पहला मार्शल लॉ लगाते हैं और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के हुकूमत संभाल लेते हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 48 तक, जब तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे, उस वक़्त तक पाकिस्तान अपनी सही डगर के ऊपर चल रहा था। पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक ऐसा जज्बा और रूह फूंक दी थी कि जो सरकारी अफसर और मुलाजिम हैं, अगर इनके पास पेपर पिन नहीं होती थी तो ये कीकर का जो कांटा होता है वो पेपर के ऊपर लगाते थे। और कच्ची पेंसिल का और पक्की पेंसिल का वो दौर था, बॉल पॉइंट का वो दौर नहीं था। तो उस वक़्त पेपर्स की दोनों साइड यूज़ होती थी, और इसलिए कायदे आज़म जो थे, क्योंकि वो बहुत ही जादीदा किस्म के और बहुत ही काबिल और दुनिया के जिसे कहते हैं कि जो चंद जहन थे, उनमें से वो एक जहन जो था वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का था। बहरहाल, जब अयूब खान साहब हुकूमत संभालते हैं तो अयूब खान साहब का एक सुनहरी दौर शुरू होता है। 5 साला मंसूबे पाकिस्तान के शुरू होते हैं। वही 5 साला मंसूबे जो होते हैं वो हमसे कोरिया लेकर जाता है, जनूबी कोरिया। जो आप जनूबी कोरिया को आप देख रहे हैं कि वो किस जगह पे और किस स्टेट के ऊपर खड़ा है, वो उन्हीं 5 साला मंसूबों की वजह से खड़ा है। अयूब खान के दौर के अंदर बेनतहा तरक्की हुई, डैम्स बने, बिजली। ये व्यूवर्स, मैं आपको इधर एक और भी बात बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान मफरूज़ वजूद में आया था तो पाकिस्तान के अंदर टोटल टेलीफोनों की जो लाइनें थी वो 70 थी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 70 टेलीफोन थे। लेकिन जब अयूब खान का दौर आता है और वो उस वक्त वो सिस्टम एक दूसरा था, तो अयूब खान साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान जो होता है वो टेलीफोन यानी कि जिसे कहते हैं कि मवासलात के शोबे के अंदर पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। उस वक्त डेफिनेटली दुनिया में मोबाइल नहीं थे तो पाकिस्तान में कहाँ से होंगे थे। तो अयूब खान साहब बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत कर रहे थे। फिर होता क्या है कि एक शख्स अयूब खान साहब के बहुत करीब हो जाता है जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो होता है। इससे कतई नज़र के जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासत क्या थी, मैं सिर्फ फौज, मैंने आपको कहा कि फ़ौज और सियासत की बात करूँगा। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो थे वो अयूब खान को डैडी कहते थे और डैडी पुकारना शुरू कर दिया। इस तरह उनके दिल में घर कर लिया कि आप सोच नहीं सकते। अब वो जो हुकूमत वो कर रहे थे, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, उसके अंदर एक सियासतदान इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो होता है और वो अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा जब बन जाते हैं तो फिर जो होता है, ज़ाहिर बात है, वज़ीर ख़ारजा कोई नॉर्मल वज़ीर नहीं होता, वो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत उसने काम करने होते हैं। तो होते 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 ये होता है कि अब इक़्तिदार तो हासिल करना है किसी न किसी तरीके से। तो लेकिन अयूब खान एक मजबूत वो थे, फातिमा जिन्ना को उन्होंने इलेक्शन में हराया था। तो करते क्या हैं कि चीनी को महंगा कर दिया जाता है। उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर
شوگر کے ٹوٹل 3 کارخانے تھے، جس میں ایک خزانہ شوگر مل 4 سدے کا تھا، اور ایک شوگر مل جو تھا یہ شیخو پورے میں غالباً تھا، اور ایک شوگر مل جو تھا یہ سندھ میں تھا۔ تو چینی 4 آنے مہنگی کر دی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ابال آ جاتا ہے۔ جس طرح کل میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ عوام کو چیز سستی چاہیے، تنخواہیں بیشک جتنی مرضی بڑھی ہوئی ہو، لیکن چیز سستی چاہیے۔ تو وہ 4 آنے کی وجہ سے چینی چور اور کیا کیا اس شریف آدمی کو خطابات دیے گئے، لیکن اس کی بیک کے اوپر کون تھا؟ سیاست تھی اور سیاستدان تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست تھی وہاں سے چمکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایوب خان صاحب کا زوال شروع ہوتا ہے، اور وہ حکومت چھوڑ کے اپنے نیکسٹ کو جس کا نام تھا جنرل تھا یحییٰ خان، اس کو دے دیتے ہیں، اور یحییٰ خان کو بھی ذلیل و خوار کروا کے اس سے جسے کہتے ہیں کہ الیکشن کروا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہو جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہوتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ پہنچ گئے۔ وقت گزرتا ہے، سن 1977 آ جاتا ہے۔ سن 1977 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کے ضیاء الحق صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے پیپلز پارٹی کی حکومت کا، یعنی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کے اور وہ اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ضیاء الحق، جنرل محمد ضیاء الحق شہید، یہ ایک ایسا نام ہے، گو کہ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں ان کے ساتھ شہید لگنے میں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی بڑی زبردست حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دور میں ہر چیز سستی تھی، اور ہر کام جو تھا وہ بڑے طریقے سے ہو رہا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ حکومت چل رہی تھی، پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ خاص طور پہ یہ جو ہمارا ایٹامک پروگرام ہے گا، ایٹمی پروگرام جو تھا، یہ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس نے بہت ترقی کی۔ ہوتا کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب بھی ایک سیاست دان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ گنجا تھا تو نہیں، وہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن آج کل پاکستان میں نظر نہیں آ رہا، اس کا سر گنجا تھا، اور کیونکہ جو گنجے صاحب تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے ساتھ ضیاء الحق کے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ کسی طریقے سے اب حکومت میں آنا چاہتے ہیں، تو اپنا بیٹا جو ہوتے ہیں وہ ضیاء الحق کو گفٹ کر دیتے ہیں، اور جو بعد میں ضیاء الحق صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہر جگہ پہ ہر اس میں پھر کبھی اس کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا جاتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہوتے ہیں ان کی گو کے جو ہے ان کو اقتدار سے نہیں اتارا جاتا، وہ ایک طیارے کے حادثے میں جہاں بحق ہو جاتے ہیں، تو اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہی جو سیاستدان جو انہوں نے جو ان کے گھٹنے پکڑتا تھا، جو ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، اور جو ان کی شیروانی کو استری کرتا تھا، اور ان کے کسی فنکشن میں اس کی مووی بناتا تھا، وہی جو سیاستدان ہوتا ہے وہ جناب قائد ان کے ضیاء الحق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ایک تقریر کرتا ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ ہم ضیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور ضیاء الحق صاحب کے بیٹے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے اقتدار کی جنگ وہاں سے سیاست میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں سن 1988 کے اندر، یہ 17 اگست 1988 کو ہی ضیاء الحق صاحب جو ہوتے ہیں وہ طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوتے ہیں، اور 88 کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ 88 میں جب الیکشن ہوتے ہیں 3 مہینے کے اندر تو پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وجود میں آ جاتی ہے، اور ضیاء الحق صاحب جو غیر جماعتی الیکشن کراتے ہیں اس کے اندر ایک مسلم لیگ وہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا جس کو آپ مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں وہ مسلم لیگ ضرور بناتا ہے۔ تو جنیجو لیگ وہ بعد میں کہلائی، لیکن وہ ایکچوئل وہ پاکستان مسلم لیگ تھی، جس کے سربراہ جو تھے وہ جنیجو تھے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ جو لے پالک سیاستدان ہوتا ہے وہ جنیجو کو کیسے برداشت کرتا، تو ضیاء الحق کے ساتھ آگے پیچھے ہو کے وہ جنیجو کی حکومت کو برخاست کر دیتا ہے، اور پھر اسی مسلم لیگ پہ قابض ہو کے اس کا نام مسلم لیگ نواز رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتی ہے جناب یہ 88 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، تو اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے وہی سیاستدان جو ہوتا ہے ایک اتحاد بناتا ہے، لیکن اس کو شکست ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے وزیر اعظم بے نظیر بن جاتی ہے۔
جب اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد 1.5 سال کے بعد تقریباً 18 مہینے کے بعد بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو آئی جی آئی ہوتی ہے اس کے بجائے آئی جی آئی کا جو متحدہ مطلب جسے کہتے ہیں متفقہ جو صدر ہوتا ہے وہ نواز شریف ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا بن جاتا ہے، اور وہاں سے آئی جی آئی ختم ہو کے اور مسلم لیگ نون کو اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے بے نظیر کی، لیکن جو دوبارہ حکومت نون لیگ کی آتی ہے وہ نون لیگ کہلاتی ہے، وہ پاکستان اور آئی جی آئی اور پاکستان مسلم لیگ ختم ہو جاتا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ویورز کے جب نواز شریف کی دوسری حکومت ہوتی ہے تو پھر ایک جو محب وطن پاکستانی ہوتا ہے، جرنیل ہوتا ہے جس کا نام صدر پرویز مشرف ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے مارشل لا لگا کے، بلکہ مارشل لا وہ نہیں لگاتے، وہ جو ہوتے ہیں ایمرجنسی لگاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے چیف ایگزیکٹو کہلواتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کی اجازت دے دیتی ہے، افتخار چودھری والی۔ تو وہ جو ہوتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو نواز شریف ہوتا ہے یہ پابند سلاسل ہو جاتا ہے، اس کے بعد معاہدہ کر کے باہر چلا ہے۔ میں نے کہا میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، صرف میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ جو نواز شریف کہتا ہے کہ میں نے لاہور اور راول پنڈی اور لاہور کی موٹر وے بنوائی، تو یہ ایک آسان موٹر وے تھی، لیکن جو سب سے کاسٹلی موٹر وے تھی پشاور ٹو اسلام آباد، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب بنواتے ہیں، اور اس سے کم قیمت پہ بنواتے ہیں جس میں نواز شریف نے بنوائی تھی، اور یہ ترکی کی کمپنی سے بنواتے ہیں، اور اس کے اندر آرمی انوالو ہوتی ہے، اور وہ بہت اچھی موٹر وے ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، اس کے اوپر آپ کے فائٹر جیٹ بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ مشرف صاحب کے اقتدار کے اندر آٹا جو تھا وہ 130 روپے کا 10 کلو ملتا تھا، پیٹرول سستا تھا، ہر چیز سستی تھی، اور اس شخص نے ڈالر کو 60 روپے کے اوپر تقریباً 10 سال ایک ہی جگہ پہ فریز کر کے رکھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ جو آرمی کے مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں ان کے گوڑوں میں بیٹھنے والے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہی ان کو جناب سائیڈ لائن کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں یہ جو چودھری برادران تھے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے مشرف صاحب کے ساتھ مل کے، اور ان کو پٹیاں پڑھائیں، اور زرداری کو وہ دلا دیتے ہیں NRO، نواز شریف کو NRO دلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہی جو ہوتے ہیں ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور مشرف صاحب بھی پاکستان میں قصہ کاریاں۔ تو آرمی جو ہوتی ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ آرمی کے ایک سپاہی سے لے کے ایک آرمی چیف تک جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا بندہ ہوتا ہے، اس کو بہکا دیا جاتا ہے، اگر ان کو بہکایا نہ جائے تو آج ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں ترقی کرتا ہے۔ آج کی ایک خبر آپ کو بتا دوں کہ آرمی نے، اور یہ میں آرمی چیف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پلیز نظر رکھیں، ان لوگوں پر نظر رکھیں۔ کس لیے نظر رکھیں؟ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایوب خان، جو ضیاء الحق، جو پرویز مشرف کو قصہ قرینہ بنوا چکے ہیں، اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اب آپ کے جوڑوں میں بیٹھنے لگے۔ ایک محمد زبیر صاحب ہوتے ہیں، نون لیگ کے بڑے سرکردہ رکن ہیں، گورنر سندھ بھی رہے ہیں، تو بقول تو وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مکہ مدینہ کی فلائٹ سے ابھی اترے اور سیدھے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے، لیکن یہ اقتدار کے لیے اور حوث کے لیے یہ رابطہ کرتے ہیں آرمی چیف سے، اور یہ 2 ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک اگست کے آخری ہفتے میں کرتے ہیں اور ایک 7 ستمبر کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ معافی نامہ مشرف، یہ کیا نام ہے اس کا، نواز شریف کا، اور یہ جو مریم صاحبہ ہیں ان کے لیے منت ترلا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سافٹ راستہ دے دے، کچھ یہ کر دیں، کچھ وہ کر دیں، یہ کر دیں۔ جو ISPR کے ڈائریکٹر ہیں وہ جب یہ بات کھول دیتے ہیں کہ جناب یہ 2 دفعہ انہوں نے ملاقات کی ہے، اس سے پہلے وہ جو ایک APC ہوتی ہے، APC کے اندر نواز شریف کیا کچھ بکتا ہے آرمی کے بارے میں وہ آپ کو معلوم ہے، اور جو مریم نواز ہے اس کا نیگیٹو بھی آپ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں APC سے پہلے کہ آرمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں عمل دخل کرے اور یہ کرے، اور اگر آپ جب یہ کہتی ہیں عمل دخل، تو زبیر صاحب کو کس لیے بھیجا تھا؟ کسی رشتے کے لیے بھیجا تھا یا کوئی مطلب مٹھائی کا ڈبہ دے کے بھیجا تھا؟ کیونکہ یہ بات ڈکلیئرڈ ہے ویورز، یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ محمد زبیر
ایکس گورنر سندھ، یہ جو آرمی چیف سے انہوں نے یہ 2 ملاقاتیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیں دی ان پہ کی ہیں، مریم نواز اور محمد نواز شریف کے کہنے پہ کی ہیں، اور وہاں پہ جا کے منت ترلا کیا ہے۔ لیکن آج ہی کے پروگرام کے اندر جب ARY کے ایک پروگرام کے اندر جب وہ کاشف عباسی، مصدق ملک جو نون لیگ کا ہی ایک سرکردہ رکن ہے، جب اس سے پوچھتا تو کہتا نہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ مطلب یہ جھوٹ۔ اب اگر زبیر، کیونکہ اچھا زبیر سے جب رابطہ کیا گیا، محمد زبیر سے، میں نے خود اپنے فون سے بھی رابطہ کیا تو وہ اس کا فون ہی دستیاب نہیں ہے، فون بند جا رہا۔ تو اس سے ان جھوٹوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، سڑکوں پہ کچھ کہتے ہیں اور اندر خانہ یہ ملاقاتیں کر کے، منت ترلا کر کے، پیر پکڑ کے، جوتے چاٹ کے یہ اقتدار میں بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی، اور میرا خیال ہے کہ پوری بات اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آرمی کو بیوقوف کون بناتا ہے اور کس لیے بناتا ہے، صرف اقتدار کے لیے۔ تو ویورز، اس کے اوپر آخر میں کوئی کومنٹس نہیں دوں گا، صرف میں نے جو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے لوگ گو کہ ان کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے تو میرے گھر کے اندر میری بیوی کا بھی ووٹ ہے، میں اپنے ووٹ کی ذکر نہیں کروں گا، تو ایک میری بیوی بھی ہے اس کو سلیکٹ کرنے والی۔ تو ویورز، اگر عمران خان کے پیچھے آرمی ہے تو پھر اس کے لیے خون بھی حاضر ہے، کیونکہ آرمی کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، فوج کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، غداروں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان افغانیوں کو بھی اس ملک سے چلا جانا چاہیے۔ یہ اس ملک کے اوپر اب بوجھ بن چکے ہیں۔ جب مہمان بھی کسی کے گھر آتا ہے تو 5-6 دن مہمانداری کے بعد میزبان پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اب ان کے گھر کا راستہ دکھائیں اور ان کو یہاں سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، مجھے دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔